मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। साहिल अदीम साहब का मेरे ख़िलाफ़ एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है, उस पर मैंने कुछ रिकॉर्ड करवाया भी था, लेकिन बहुत सारे लोग मुसलसल रब्ता कर रहे हैं। मैं यहाँ कनाडा में हूँ, यहाँ जुम्मे का बयान के लिए मैं इस मस्जिद में आया हूँ, तो वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा सरे दस में कुछ बातें साहिल अदीम साहब के सामने रख दूँ, क्योंकि वो नौजवानों को बहुत ही गलत ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं और स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसा रहे हैं। मुझे साहिल अदीम साहब ने ये कहा है कि मुफ्ती साहब डरते हैं और दो नंबरी कर रहे हैं, तो और दो नंबरी की दलील इन्होंने ये दी है कि मैंने हदीस आदि सुनाई है। जी रुक जाइए, पहले इनका सवाल था। जी मुफ्ती साहब कौन है? बुखारी की हदीस सुनाई थी कि अगर हाकिम जो है वो किशमिश जैसे सर वाला भी हो, लेकिन अगर वो किसी तरीके से हुक्मरान बन गया तो फिर उसकी बगावत नहीं कर सकते हदीस। जी पूरी हदीस क्यों नहीं सुनाई उन्होंने? पूरी हदीस सुनाई, उससे कहे मुझ साहब मेरे घर किताब पढ़ी हुई है, आगे लिखा हुआ अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके जा रहा हो। ये वाला हिस्सा क्यों मिस किया? ये पहली दफा गेम नहीं हुई हमारे साथ, ये अयूब खान से गेम चल रही है भाई। अपने ना वर्जन निकाल रहे थे, वो वाले हिस्से निकालते हैं, बाद आयतें छुपाने वाली कौम है, बाद आयतें दिखाने वाली कौम। ये बुखारी की हदीस है। वो जनाब साहिल अदीम साहब, बुखारी के अल्फाज इसी तरह ही हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया, आप दोबारा बुखारी की तहकीक कर लें। तो बुखारी में अल्फाज हैं इस्माउ अतीउ वला विस्तुमिला अलैकुम रजुलुन हबशियुन, कि तुम पर हबशी ग़ुलाम भी मुसल्लत कर दिए जाए ना तो तुमने इताअत करनी है। आपने बाकी ये जो बात की है कि बाज़ हदीसों में इस तरह के अल्फाज आते हैं, मा अक़ामू फ़ीकुमुद्दीन, जब तक दीन कायम रखें या किताबुल्लाह पर फ़ैसला करें, तो और फिर उससे आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर हाकिम वक्त किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हमें ऑर्डर देगा तो हमने उसकी इताअत नहीं करनी। तो किस बेवकूफ़ ने कहा है कि हाकिम वक्त अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे तो भी आपने उसको फॉलो करना है? आपने ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया क्यों है? थोड़ी सी सेंस से काम ले लिया करो आप। हमने कब कहा है कि हाकिम वक्त अगर शरीयत के ख़िलाफ़ आपको लेके जाए तो भी आपने उसकी इताअत करनी है? ये कहाँ से आपने उलमा के ज़िम्मे ये इल्ज़ाम थोप दिया है? अदालती खुला के ख़िलाफ़ आपने क्या हमारे क्लिप देखे नहीं है? पाकिस्तान में जिस तरह से कोर्ट ख़वातीन को खुला की डिग्रियाँ पकड़ा रही है, तो हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई क्या? अगर हम कहते हैं कि हुकूमत गलत फ़ैसला भी करे तो भी आपने उसको मानना है, तो हम खुला के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ उठाते हैं? हम अगर हम ये कहते हैं कि जनाब जो भी हुकूमत फ़ैसला करेगी वो शरीयत के ख़िलाफ़, उसको सबने मानना है, तो ये उलमा इतने बीसियों मसाइल में एहतजाज क्यों करते हैं, असम्बलियों में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें क्यों उठती हैं? तो आप बताना क्या चाह रहे हैं आप इससे? हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की जाएगी, और आपने दलील दी है इस क्लिप में कि वो जो आग में ना बच्चों को डाल दिया, जो बादशाह था, असहाबुल उखदूद का जो वाक़या वस्समाई ज़ातिल बुरूज में अल्लाह ने बयान किया है, जिस वाक़े की तरफ आपने इस क्लिप में इशारा किया है कि वो बच्चे जो थे वो तो बादशाह के सामने अड़ गए थे, यानी वो कौम जो थी बादशाह के सामने अड़ गई थी और बादशाह ने खंदकें खुदवा के सबको आग में डाल दिया था। उस पर आपने मुझे लताड़ा है कि ये सब बुरे लोग थे। भाई आप थोड़ा सा खोपड़ी इस्तेमाल किया करो, वो वाक़या आपके ख़िलाफ़ जा रहा है। बादशाह अपनी कौम के लोगों को कुफ्र पे मजबूर कर रहा था, लेकिन कौम काफिर नहीं बनी। हालांकि अल्लाह ने ऐसे मौके पे ऊपर से कलमा कुफ्र कहने की इजाज़त दी भी है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। कुरान की आयत है ये कि अगर कोई तुम्हें कुफ्र पे मजबूर करे, जान का खौफ हो, तो आप ज़बान से कलमा कुफ्र कह सकते हैं, लेकिन अजीमत ये कि ना कहें आप कलमा कुफ्र, शहादत कबूल कर लें। तो उस कौम ने बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की थी, न तलवार लेके हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लोग निकले थे। बादशाह ने उनको कहा कि तुम काफिर हो जाओ, उन्होंने कहा हम काफिर नहीं होंगे। तो हम भी ये कहते हैं कि बादशाह अगर आपको कहना इस्लाम छोड़ दो तो आप मत छोड़ो। तो ये आप किस दलील से क्या निकालना चाह रहे हो, यानी कौन सी दलील दे रहे हो और उससे अखज़ क्या कर रहे हो? कौन सी तलवार लेके भेजा था मूसा अलैहि सलाम को? कहा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि आप फ़िरौन को जाके मोहब्बत से समझाएं। फिर वो मोहब्बत से नहीं आया तो मूसा अलैहि सलाम ने उसके खिलाफ बद्दुआएं की हैं। तो हम कहते हैं सब जायज़ है, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आपने उसको नसीहत भी करनी है, एहतजाज भी करना है, लेकिन अगर आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है तो मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है कि नहीं लड़ो। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है, लेकिन लड़ाई की ताकत नहीं थी, लड़े नहीं है, अल्लाह ही ने अजाब दिया है। तो जब आप में लड़ने की ताकत हो तो आप ज़रूर लड़ें, और जब आप लड़ने की ताकत आप में नहीं है तो बंद कमरे में बैठ के लोगों को स्टेट के खिलाफ बगावत में मत उकसाएं। जो नौजवान आपको फॉलो करेंगे ना, एजेंसियां उठा के उनकी चमड़ी उधेड़ देंगी और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे होगे। तो मत स्टेट के खिलाफ आप लोगों को लेके जाएं। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, उसमें जो भी पॉजिटिव वे में आप काम कर सकते हैं वो आप करें।
احتجاج بھی کریں, آپ جو بھی پازیٹیو وے میں کام ہو سکتا ہے آپ کریں, جو بھی ملک میں غیر اسلامی قوانین بنے ہیں, لیکن یہ قرآن و سنت کے نام پہ نا آپ لوگوں کو غلط طرف نہ لے کے جائیں. ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا اس طرح کا کوئی آپ کا جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کھل کے بولتے نہیں ہو. آپ کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تلوار کی طاقت کے ذریعے آپ حکومت کو گرانے کو, آپ لوگوں کو, اس نوجوانوں کو اس پہ لے کر آ رہے ہو. یہ آپ کے اندر ہے, لیکن آپ ایجنسیوں سے, فوج سے ڈرتے ہو, آپ منہ سے بولتے نہیں ہو, ڈرپوک آپ ہمیں کہہ رہے ہو آپ. تو اس لیے ذرا آپ اپنی زبان کو بھی لگام دیں. میڈیا اس وقت پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے دنیا کے سامنے کہ کیا ملک کس کنڈیشن میں جا رہا ہے. آپ ضرور احتجاج کریں, آپ دھرنے دیں, آپ نکلیں, آپ سب کچھ کریں, جو بھی پازیٹیو کام کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ جو لوگوں کو جس طریقے سے بغاوت کے راستے پہ لے کے جا رہے ہو نا, اور کبھی آپ وہ سورہ بروج کا واقعہ لوگوں کو سنا رہے ہو, کبھی موسیٰ علیہ السلام کا سنا رہے ہو کہ فرعون کے مقابلے میں آ گئے تھے, کیا تلوار لے کر آئے تھے فرعون کے مقابلے میں؟ وہ زبانی دعوت دی تھی, تو آپ بھی دعوت دو نا زبانی. آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ بولو کسی کے خلاف, آپ حاکم وقت کے خلاف بولو, صحیح بات بولو گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ بولتے نہیں ہو, آپ کے اندر کچھ اور ہے. تو اس لیے شریعت میں ہمیں جو آرڈر دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ حاکم وقت کی ناجائز چیزوں پہ آپ زبان سے احتجاج کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان الجائر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے کہ بادشاہ جو ظالم ہو اس کے سامنے حق بات کہنا. اس حق بات کہنے سے کوئی منع نہیں کرتا. ہم بغاوت کی بات کر رہے ہیں, بغاوت کے شرعی اصول ہیں, مسلح بغاوت کی بات کر رہے ہیں, وہ جائز نہیں ہے جب تک وہ تمام چیزیں نہ پائی جائیں. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر کے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور باب وجوب الانکاری علی الامراء فیما یخالف الشرع, اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم ویصلون علیکم وتصلون علیہم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, سب سے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کریں, سب سے بدترین وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم کو نفرت کریں, تم ان کو لعنت بھیجو وہ تم کو لعنت بھیجیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف, کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ, نہیں تلوار نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں. یہ کنایا ہے کہ جب تک حکومت اسلامی ہے, آئین جب تک آپ کا اسلامی ہے, نماز یہ کنایا ہے. لیکن بہت سارے وہ ناجائز کام اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ, جب تم اپنے ائمہ یعنی جو تمہارے امام ہیں, جو تمہارے لیڈر ہیں, ان سے تم کوئی ناجائز چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو, فَكْرَهُوا عَمَلَهُ, تو اس عمل کو برا سمجھو, وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ, لیکن طاعت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا, اطاعت بہرحال اس کی آپ نے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور یہ آپ لوگ خود بھی کیمرے میں بھی نوٹ کر لیں اس کو, ٹھیک ہے نا, عربی الفاظ ہیں. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ انه قال دعانا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ام بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاں الا ان تروا كفرا بواحا, فرمایا کہ تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے چاہے تمہیں پسند ہو وہ ناپسند ہو, مشکل ہو آسانی ہو, الا یہ کہ تم اس سے کفر بواح دیکھ لو, یعنی وہ صاف لفظوں میں بولے کہ میں کافر ہوں. ایسی صورت میں تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے, وہ دوسری حدیث میں آتی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ استطاعت بھی ہو آپ میں, خالی باتیں نہ ہو. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ بھی بخاری کی حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے, زبان کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے. یہ استطاعت کے 3 درجات پیغمبر کے بتائے ہوئے ہیں, یہ علماء کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. ساحل عدیم صاحب, آپ لوگوں کو بغاوت پہ مت اکساؤ لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف جو ہے. تو پاکستان اگر اس وقت ٹوٹ گیا نا تو یہ اسلامی حکومت نہیں بنے گی, یہ غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ. اور پھر یہ ساری باتیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہو, کبھی امریکہ اور کینیڈا میں آ کے بھی کرو. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فل اجازت ہے میڈیا پہ, جو آئے منہ پہ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف جو مرضی بولتا رہے. آپ ان ملکوں میں آئے ہو, پہلے سنا ہے آپ امریکہ میں رہا کرتے تھے, وہاں بھی آپ ذرا اس طرح کی کلپ ریکارڈ کروانا نا. پاکستان کو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافروں کا ملک ہے, کفریہ ممالک ہیں. یہ امریکہ کینیڈا تو خالصتاً کافر کنٹریز ہیں. تو یہاں کیوں نہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک اسٹرانگ حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں آپ نے بولا اور آپ مارکیٹ سے ہو گئے شارٹ. یہ پاکستان ہی ملا ہوا ہے آپ لوگوں کو, میڈیا پہ آ کے جو کچھ اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بولنا ہو آپ لوگ بولتے ہیں. تو آپ کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں, 100 دفعہ کریں آپ,
لیکن اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو مت لے کے جاؤ. ہم مسلسل آپ کے، میں بہت عرصے سے کلپ دیکھ رہا ہوں، آپ کی تحریک کا جو کچھ باتیں آپ کر رہے ہو نا، ان سب کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ ان سب کا حاصل یہ کہ بیوی کو شوہر کے خلاف، اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف، اور اولاد کو ماں باپ کے خلاف، بہوؤں کو ساسوں کے خلاف، اور عوام کو علماء کے خلاف. یہ ذہن آپ پبلک کا بنا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. حضرت سعید بن غفلہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسمع واطیع وان امر علیک عبد حبشی ان ضربک فاصبر وان حرمک فاصبر وان اراد امرا ينتقض دینک فقل سمع وطاعت دمی دون دینی. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے، اور اگر وہ تمہیں مارے، ان ضربہ کا فصبر، وہ مارے تو تم نے صبر کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہو نا علماء جو ہے ڈرتے ہیں اور عوام کو بزدل بنا رہے ہیں، یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے. فرمایا اگر وہ تمہیں مارے تو تم نے صبر کرنا ہے، ان حرمہ کا فصبر، محروم کرے تو بھی صبر کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کا تمہیں حکم دے جو تمہارے دین کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس کو کہنا ہے کہ میرا خون لے لو مگر مجھ سے میرا دین مت لو. وہی جو اصحاب الاخدود نے کیا تھا نا، کہ دین دے دیا، یہ جان دے دی انہوں نے مگر دین پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 33700، اور اس کی اسناد صحیح ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک منٹ، یہ تو میں نے جلدی میں نا، کیونکہ میں اس وقت بیان کے لیے جا رہا تھا، لوگوں کا اصرار تھا کہ بھئی آپ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ، یعنی انسان کے جثے میں شیطان ہوں گے وہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پالوں تو پھر میں ان حاکموں کے ساتھ کیا کروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطیع الامیر وتطیع للامیر، فرمایا تم نے پھر بھی حاکم کی بات سننی ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال بھی تم سے چھین لے، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے اس کی، یعنی غیر شرعی چیزوں میں نہیں، لیکن پھر بھی اس کو حاکم ماننا ہے آپ نے. یہ حدیث ہے صحیح ہے مسلم میں، حدیث نمبر 1847. تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیوں کی ہیں؟ تاکہ صحیح ساحل ادیم جیسے لوگ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بیڑا نہ غرق کریں. مسلمانوں کو کبھی عادل حکمران ملتے ہیں، کبھی ظالم حکمران ملتے ہیں، ہر طرح کے آتے رہے ہیں، لیکن اسلام اسٹیٹ کو فوکس کرتا ہے. بھائی اپنی اجتماعیت کو اس طرح کے مذہبی اسکالرز کی باتوں میں آ کے اسٹیٹ پر سودے بازی مت کرو، یہ تمہیں اسٹیٹ کے خلاف لے کے جائیں گے، ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیکیج ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنی انفرادی چیزوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرر کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو دوبارہ میں یہ حدیث سنا دیتا ہوں ساحل ادیم صاحب تاکہ غور سے سن لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے، یعنی لیڈر آئیں گے، جو میری ہدایت کو فالو نہیں کریں گے، میرے طریقوں کو فالو نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ان لیڈروں کے اندر جو ذیلی لیڈر ہوں گے نا، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے اور انسانوں کے جثے میں، اتنے گندے لوگ ہوں گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو جو آج ہی کا زمانہ ہے تو میں وہ کیا کروں گا پھر میں ایسے موقع پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تم نے سننا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. کیا مطلب؟ ساحل ادیم کی باتوں میں نہیں آنا، اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جانا ہے تم نے. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، کی الفاظ دیکھ لو بھائی. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، فرمایا اگرچہ وہ تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تم سے تمہارا مال چھین لے، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی تم نے ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1847، جا کے دیکھ لیجئے گا. تو یہ چند روایتیں میں نے پیش کی ہیں، چونکہ میں سفر میں ہوں، ورنہ میں جیسے انجینئر علی مرزا کے خلاف میں نے عدالتی خلا پہ کلپ بنایا نا، میں گھر پہ ہوتا تو اس طرح سے پورا کلپ بناتا.
اور بتاتا کہ ساحل ندیم صاحب کس طرح سے لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف, اور اس سے پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں آ جانے والی, اس سے جو رہا صاحب پاکستان ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ کو گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی بات بری لگتی ہے آپ احتجاج کریں, ہم بھی کرتے ہیں نا. آپ نے تو میں نے نہیں دیکھا کوئی خلاف شریعت قانون پاکستان میں بن رہا ہو اور آپ نے اس پہ آواز اٹھائی ہو. یوتھ کلب والے آواز اٹھاتے ہیں, جماعت اسلامی والے آواز اٹھاتے ہیں, JUI والے آواز اٹھاتے ہیں, اور بھی کچھ لبرل لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں, علماء بھی آواز اٹھاتے ہیں. کسی کو ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ بھئی بھرپور آواز اٹھانی چاہیے تو اور زیادہ پاورفل آواز اٹھا دینی چاہیے, لیکن آپ کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ بس بیٹھ کے, جیسے وہ جہلم والی سرکار ہے نا, کمرے میں بیٹھ کے پھینک رہے, تو آپ بھی بیٹھ کے آپ پہ یونیورسٹی میں پابندی کیوں لگی ہے؟ آپ نے اس کو بھی یہ شو کیا گویا یونیورسٹیوں کو حق نہیں چاہیے. بھائی یونیورسٹیوں کو اگر اسلام سے نفرت ہوتی تو آپ ایک داڑھی والے آدمی ہو, مذہبی اسکالر ہو, آپ کو یونیورسٹی اندر بلاتی کیوں؟ کیا آپ ان کو پیسے دے رہے تھے کیا اندر جا کے؟ آپ کے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یونیورسٹیوں نے آپ کو اور کالجز نے آپ کو باہر نکالا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پیدا کر رہے ہو. اور میں پبلک کو بھی کہتا ہوں, نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں کے گرد جب اینٹی اسٹیٹ جو نوجوان تیار ہوتے ہیں نا, تو خفیہ ایجنسیاں ان نوجوانوں کی چمڑیاں ادھیڑتی ہیں, اٹھا کے ان کو مارتی ہیں کہ پہلی ملک کے حالات ایسے خراب چل رہے ہیں اور پھر یہ لوگ آپ کے کام نہیں آئیں گے. تو اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نا مفتی صاحب ڈرتے ہیں, میں نے تو آپ کے سامنے قرآن و سنت پیش کیا ہے, شریعت کے میں نے اصول بیان کیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لو. 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کمزور تھے, پاور نہیں تھی. مدینہ میں آئے ہیں تو شروع میں صرف دفاعی جہاد پر اکتفا کیا ہے کہ بھئی دفاع کرنا ہے اپنا, خود سے بڑھ چڑھ کے حملے نہیں کیے. جب ایک بڑی پاور تیار ہوئی ہے تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات 23 سال میں ہوئے وہ ہمارے ساتھ 1000 سال میں ہو سکتے ہیں, 1000 سال میں اس کی لینتھ لمبی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 23 سال میں جو پتہ چلتا ہے, آپ نے ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے, اور اسی کو رکھ کے ہمیں سامنے فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں. آپ طیارے امریکہ سے لیتے ہو اور آپ جو ہے نا ٹیکنالوجی جاپان سے لیتے ہو, اور آپ پھر بولو کہ پاکستان جو ہے نا وہ جہاد کر کے انہی ملکوں پہ چڑھائی کر دے, تو چڑھائی وڑائی سے نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا, اور جو تھوڑا بہت پروگرام ہے نا وہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. صلح حدیبیہ میں 1400 حضرات تھے, آگے بہت بڑا لشکر تھا, آپ نے صلح کو ترجیح دی ہے. تو آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ پیدا نہ کریں. پہلے ہی پاکستان کے حالات جو اس وقت ملک کے چل رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں دوبارہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو آپ بار بار, وہ پوری حدیث پڑھ رہا ہوں, پورا پیج میں نے کھولا ہوا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا, میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت کو فالو نہیں کریں گے, لا یستنون بسنتی, میری سنت کو فالو نہیں کریں گے, طریقے کو فالو نہیں کریں گے. ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوب الشیاطین فی جثمان انس, انسان کے جسم میں شیطانوں کے دل ہوں گے, ان کے ایسے لوگ ہوں گے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک, یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع و تطیع للامیر, سننا ہے اور امیر کی تم نے اطاعت کرنی ہے. وان ضرب ظہرک, چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے, واخذ مالک, تمہارا مال تم سے چھین لے, فاسمع واطیع, پھر بھی سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. تو یہ بزدلی اگر میں سکھا رہا ہوں تو معاذ اللہ نقل کفر آپ الزام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں, معاذ اللہ. حقیقت یہ ہے کہ نہ میں بزدل ہوں نہ ہمارے پیغمبر دنیا کے بہادر ترین انسان تھے, لیکن ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ اسٹیٹ اور ریاست, مسلمانوں کے لیے ریاست کی اہمیت کو اس میں اجاگر کیا ہے کہ ریاست کو بچانا ہے سب سے پہلے. امیر اچھے برے آتے رہیں گے, امیر کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا, کبھی آپ کے مطلب کا آئے گا کبھی آپ کے مطلب کے خلاف آئے گا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے اسٹیٹ کو سب سے اول رکھنا ہے, اور اگر حق بات ہے تو آپ میڈیا پہ آ کے بیان کریں, اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ حق بات سے کوئی نہیں روکتا. اور آپ جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا میڈیا پہ, اور جو آپ کا لب و لہجہ ہے, تو لوگ جس طرح آپ سے پریشان ہیں, جس طرح ہمیں کال کرتے ہیں, میں تو آپ کے خلاف کچھ بولتا نہیں تھا احترام میں کہ یار بلا وجہ جو ہے نا یوٹیوب پہ ایک جنگ چھڑی جاتی ہے, لوگ دیتے ہیں مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن اب آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہو. آپ کھلے عام علماء کے خلاف بولنا آپ نے شروع کر دیا ہے, اور آپ ہمیں بزدل کہہ رہے ہو, آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی یہ آدھی حدیثیں سناتے ہیں, گویا ہم یہودیوں والا کام کر رہے ہیں. تو حد ہوتی ہے, ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر بتا دوں 1847, اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم واپس گئے تو انشاءاللہ جیسے خلا پہ ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا, اگر آپ نے دوبارہ کوئی اس ٹاپک پر لوگوں کو غلط آپ نے گائیڈ کیا تو میں پھر اسی طرح میں کلپ انشاءاللہ اسی طریقے سے دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا.